ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਲਮੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਗਨ ਸ਼ਕਰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਮਰਦੂਦ ਮਰ ਗਏ ਮਰਦੂਦ ਨਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਦਰੂਦ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਏ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ और आपके नबी ने क्या फरमाया सही बुखारी में हदीस है देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना नमाज में हम यही कहते हैं मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अगर रसूलुल्लाह का ये स्टेटस है ना तो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ हाँ क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं तुम लोग कहते हो ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਕਰ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬੇ ਉਸ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਈਆਂ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ फौत ਹੁਣ ਸੁनो फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से तो बाबा और ही चले गए कब्र और मिर्जा जेल में बोलेगा उठे उस पाक कहां से चले गए एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए बाबे और ही फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है इनू छड़ दे तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है मैं विचों हज़फ कर रहा अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे अब्दुल कादिर विच पै गए अल्लाह अकबर अब्दुल कादिर ने रूह खोली और सरकार तो बाबिया नू खंगण भी नहीं देना किसी ने अच्छा दूसरी तरफ यही आपको हदीस सुनाते हैं बुखारी मुस्लिम से कि क़यामत के दिन अंबिया भी कह रहे होंगे नफसी नफसी आज मुझे अपनी जान की फिक्र है आज मुझे अपनी जान की फिक्र है हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मुझे फिक्र है कि मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझसे बंदा मर गया था हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैंने अपने काफिर बेटे के लिए दुआ कर दी थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने तीन वो तौरियतन जो झूठ है झूठ की कैटेगरी में नहीं आते जायज है फिर भी अल्लाह से डरते हुए कहेंगे आज मुझे वो याद आ रहे हैं और ईसा इब्न मरियम कहेंगे आज एक शख्स ऐसा है कि जिसकी अगली और पिछली सारी खताएं अल्लाह ने माफ कर दी हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार जहां अंबिया का ये स्टेटस है कि वो नफसी नफसी कर रहे हैं उसे तुम्हारे बाबे किथे आ गए इसका मतलब है ये अपने बाबों को अंबिया से भी बड़ा समझते हैं तो मेरा ख्याल है आपके बाबों के मानने वालों के लिए चलो बाबों को हम कुछ नहीं कहते उसने जन रख लेते हैं मानने वालों के लिए उन बाबों की बुजुर्गी फारग करने के लिए इतना ही काफी है कि आप उन्हें नबियों से बढ़ा रहे हैं पीछे क्या बात रहेगी तो ये जज्बाती जुमले हैं बोलने दें इनको ये तो अपने बुजुर्गों के बारे में भी कहते हैं जी मुरीदों के मुरीद वो कहते हैं जी अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल होऊंगा जब तक सारे मुरीद ना ले जाऊं किथे अब्दुल कादिर जिलानी को बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि उनके साथ लोगों ने क्या मंसूब मुझे बताएं जीसस क्राइस्ट के साथ जो कुछ हुआ उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ है उनको क्या पता है कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरतुल माइदा का आखिरी रुकू पढ़ लें अल्लाह तआला फरमाता है क़यामत के दिन हम ईसा इब्न मरियम को खड़ा करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या तूने लोगों से कहा था कि तुझे और तेरी मां को अल्लाह के सिवा माबूद चुन लिया जाए हाय 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 आप जरा इमेजिन करें कि ईसा इब्न मरियम की क्या हालत होनी है उस वक्त तो तुम्हारे बाबे ने शाही कोई नहीं सरकार ईसा के जैसा है ही कोई नहीं तो सारे बाबे शाही कोई नहीं और ये बुजुर्ग सामने बैठिए बड़े एहतियात में वो दिल दाल जा और छड़ दो दिल दाल मैं मशीन डिजाइन का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं मरे हुए जिंदा कोई बुजुर्ग उसे सिर्फ डिसाइड करके बता दें समझाना दे छड़ दो पढ़ के बता दें कि क्या लिखा हुआ है में नहीं है ये सेम अल्फाज बुखारी मुस्लिम में रसूलुल्लाह ने अपने बारे में भी इस्तेमाल किए हैं कि क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर मेरे सहाबा में से बाद लोग लाए जाएंगे जो हुजूर की जिंदगी में मुसलमान थे बाद में कुफर इख्तियार किया जो हजरत अबू बकर के जमाने में मुर्तद हो गए थे कबाइल बुखारी मुस्लिम में आया मुर्तद वही होता है ना जो रसूलुल्लाह के जमाने में मुसलमान था तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं उनको शक्लों से पहचान रहा हूं कि मेरे साहब हैं लेकिन हुजूर को नहीं पता होगा बाद में इन्होंने काम डाल दिया मैं कहूंगा अस्हाबी अस्हाबी ये तो मेरे साहब हैं
میں حوض کوثر سے جب انہیں پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا, یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو حضور فرماتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں نا حضور تو پھر زبردستی بخشوا لیں گے, حضور کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پہ پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. حضور کے لیے دین کی اتنی امپورٹنس ہے کہ بھاڑ میں گئے تم لوگ اگر تم رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو. نبی الاسلام کسی کی سفارش نہیں کریں گے, الٹا دھتکار دیں گے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب میں انہیں دھتکاروں گا نا تو میں بھی اس وقت پھر وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہوں گے. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی, اللہ اکبر, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اے اللہ میں ان پر اسی وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر یہ اپنے اعمال کے خود جواب دیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی یہی بات کروں گا جو عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے. سیم ریپلیکا اس امت میں بھی ہونے والا ہے. اور یہ صرف صحابہ کے بارے میں نہیں, وہ صحابہ جو قانوناً صحابہ, بلکہ امتیوں کے بارے میں بھی ہے. حضور کہیں گے میرے امتی بھی آئیں گے, میں کہوں گا امتی امتی. ہاں جی, یہاں لوگ کیا کہتے ہیں جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. محمد نے تو نہیں پکڑنا ہے, تسی اللہ کو بھی نسے ہو توحید وچ, اور رسول اللہ کی امامت کا انکار کر کے تم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو اپنا امام مانا ہے. تم لوگوں کو رسول اللہ نہیں پکڑ رہا ہے, انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤ. خدا نے تو بعد میں پکڑنا ہے, پہلے رسول اللہ نے تمہیں دھتکارنا ہے, پھر اللہ نے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینکنا ہے اگر اپنی اصلاح نہ کی. اللہم اجرنا من النار. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا, آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. اے اللہ پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. ان تعذبہم, اگر تو اب انہیں عذاب دے, فانہم عبادک, تو یہ تیرے بندے ہیں یا اللہ. اللہ اکبر. وان تغفر لہم, اگر تو انہیں بخش دے, فانک انت العزیز الحکیم, تو بے شک تو ہر چیز پر غالب ہے, حکمت والا ہے. یعنی یہاں پہ سفارش کوئی نہیں کی انہوں نے, پتہ حضرت عیسیٰ کو بھی ہے کہ مشرک کی کہاں سے بخشش ہونی ہے, بس اللہ کی قدرت کا اظہار کیا کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں بخش دے چاہے جو مرضی کر, تیرے تو اختیار میں ہے, میں کوئی انہیں آن نہیں کرتا. قال اللہ, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج کا دن وہ ہے کہ جب سچے لوگوں کو ان کے سچے عقیدے ہی نفع دے سکیں گے. ہاں شکر ہے یہ جواب اللہ تعالیٰ کا آ گیا ہے. مجھے بڑی تشنگی رہتی ہے اگر یہاں پہ بات ختم ہو جاتی نا کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے یا اللہ تیرے بندے چاہے تو انہیں معاف کر دے بخش دے, اور آگے روئے سخن بات کا بدل جاتا, تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بزرگ بابا بیچ میں ٹھہر جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آج وہ دن ہے عیسیٰ کہ سچے لوگوں کو اس کی سچائی فائدہ دے گی. اگر کسی نے جھوٹے عقیدے اللہ کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے سچے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. دیکھ لیں یہ ہر اہل ایمان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم, اور یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وما فیہن, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, یعنی پوری کائنات. اللہ تعالیٰ جب ساتوں آسمان کے ساتھ زمین اور ان کے درمیان کا ذکر کرے تو مراد پوری کائنات, کیونکہ میریکل پلانٹ اس یونیورس میں یہ زمین ہے جہاں پہ اس طرح کی زندگی ایگزسٹ کرتی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس پہ سورہ المائدہ مکمل ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں یہ کتابوں کا خدا ہے, اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو ہی مانتے ہیں, لیکن کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا تو ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے کہ جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگ پہلے ہم سے پوچھا کرتے تھے نا یار ہمارے بزرگوں نے نہیں تھا قرآن حدیث پڑھا ہوا, تو ہم تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتے تھے یہ بتانے میں. پتا تو ہے کہ کوئی نہیں پڑھا ہوا, لیکن اب تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا. ظاہر ہے جب ترجمہ ہی پہلا قرآن کا 8 سے 200 سال پہلے ہو رہا ہو, اور بخاری کا پہلا ترجمہ 8 سے 100 سال پہلے ہو رہا ہو, اور وہ بھی ترجمے کتابوں میں ہی لکھے ہوئے تھے,
اصل چینج ان 10-15 سالوں میں آئی ہے جب سافٹ ویئرز بنے ہیں اور اردو ترجمے کی ایپس آ گئی آپ کے پاس. تو مجھے بتائیں آج اس علم کی وجہ سے ہمیں پتا چلا, پرانے لوگوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہوا تھا, ان کو بیچاروں کو کیا پتا تھا, لائی لگتے سارے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد سب سے مبارک دور اگر اسلام نے کوئی دیکھا ہے نا تو یہ ہے جب قرآن کا ترجمہ, احادیث کے ترجمے آپ کے ہاتھ میں, ورنہ ہم نے بھی ویسے ہی جاہل مر جانا تھا جس طرح پچھلے 1000 سال سے ہمارے بزرگ بابے جاہل مر رہے تھے. نہ قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, شعر و شاعری. اندازہ کریں کلام, اور اس سے دین سمجھ رہے ہیں. اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا. وہ اگلے دن مجھے ارشاد بھائی نے ایک کلپ ایک بھائی کا دکھایا, تو انہوں نے ایک فرضی قصہ بیان کیا, فرضی قصہ سمجھانے کے لیے. جیسے مولانا روم نے بھی اچھے قصے بیان کیے ہیں اور بڑی کہانیاں بھی گھڑی ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جو جی بندے کا گوشت چاہیے ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت چاہیے ہے, ایک کہانیاں چھڑ کے وہاں پہ بھی بڑے اصلاحی واقعات ہیں مثنوی کے اندر. جھوٹ بھی بہت ہے, گمراہیاں بھی بہت ہیں, شرکیہ چیزیں بھی بہت ہیں. تو وہ بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک فرضی اپنی پوسٹ کو ہی لگائی کہ جی میں نے وہ ہیر رانجھا ہے نا, ایک فیمس پنجاب کے اندر سٹوری ہے عشق مشوقی, عشق مجازی. اچھا دیکھیں یہ سارے مولوی اور صوفی عشق مجازی سے عشق الہی کی طرف جاتے ہیں. مجھے بتائیں قرآن و حدیث میں کہیں عشق مجازی سے عشق الہی کی طرف جانے کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طریقے سے اوپر جاتے تھے؟ اور اس میں تو انہوں نے پھر لمٹس بھی کراس کر دی ہوئی ہیں. یہ مادو لال حسین, مادو لال ایک لڑکا تھا جس پہ حسین نام کا ایک صوفی بزرگ عاشق ہوا تھا. ہاں جا کے پوچھ لیں, خود وہ فخریہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا تیرے لیے آنر ہے کہ میرے نام سے پہلے تیرا نام بولا جائے گا. جی اللہ تک پہنچے ہوئے سر, جو ذلیل طریقے. ٹھیک ہے جی, یہ اس لیول پہ یہ سارے لوگ کام. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہیر کے مزار پہ ایک 70 سال کا بابا دیکھا جو رو رو کے دعا کر رہا تھا. تو کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا. اب یہ وہ سمجھانے کے لیے ایک فرضی واقعہ انہوں نے لکھا ہے تو کہ میں سنوں, یعنی انہوں نے کسی عورت کا, فیمیل کا ذکر کیا کہ وہ پاس ہوئی کہ میں سنوں کہ بابا جی کیا یہاں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. کوئی بابا جی بھی کوئی ناکام عاشق ہیں اپنے زمانے کے, اما ہیر کی قبر کے اوپر کیا وہ دعائیں کر رہے ہیں, اما ان کی ماری نہیں تو انو اس طرح دی ماما مبارک ہون. تو وہ دعا یہ کر رہے تھے, اے اللہ ایس ہیر ورگی بہن کسی نو نہ دیں, اس ورگی یعنی اس جیسی بہن کسی کو نہ دینا, اس طرح کی بیٹی کسی کے گھر پیدا نہ کرنا, اس طرح کی بیوی کسی کو نہ دینا, اس طرح کی بدبخت قسم کی عورت. اچھا وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ پوسٹ لگائی ہے تو لوگوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی کہ آپ گستاخ ہو گئے ہیں اما ہیر کے. انہوں نے پھر اگلی پھکی دی تھی, اس نے پھر نیچے لکھا کہ جو مجھے اس بات کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں, اے اللہ ان ساروں کے گھروں میں ان کی آنے والی نسلوں میں اس طرح کی ہیریں پیدا ہوں. تو لوگوں نے اور گالیاں نکالنی شروع کر دی. اور ایک جگہ ٹھہرو نا, اگر آن کر رہے ہو تو کہو آمین آن میں. تو یہ میرا خیال ایک بڑا اچھا طریقہ ان کا سمجھانے کا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میسج دیا کہ جس کی آپ تعظیم کر رہے ہو, خواہش نہیں کر رہے کہ اس طرح کی بچی تمہارے گھر میں پیدا ہو. ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف ہماری کیا خواہش نہیں ہوگی کہ سیدہ فاطمہ, سیدہ زینب, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اس طرح کی بچیاں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں. تو سرکار انہیں رول ماڈل بناؤ. ٹھیک ہے جی.